अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। इस तरह आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी, अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरा सफ़ाती दौर है वो मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है? मुज़ाकरात जो अभी तातुल का शिकार हैं, आगे कंटिन्यू होंगे? देखें, ईरान की बहरी नाकाबंदी का नुकसान किसको होगा? ईरान की बहरी नाकाबंदी का नुकसान सिर्फ चीन को होगा। आप एक बात समझें, क्योंकि ईरान की वाहिद ट्रेड जो है वो चीन के साथ है। वो तेल तो चीन को बेचता है, और चीन जो ईरान से बहरी जहाज हैं वो चीन जाते हैं। और आबनाए हुर्मुज से इस जंग के दौरान चीन को सप्लाई कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। तो अगर देखा जाए तो ये नाकाबंदी किसके खिलाफ है? ये चीन के खिलाफ है। मेरे ख्याल में ईरान जो है वो इस नाकाबंदी पर खुद कोई रिएक्शन शो करने की बजाय चीन से कहेगा कि जो आपको तेल की सप्लाई जा रही है आप उसको मैनेज करें, आप उसको अमेरिका को नाकाबंदी ना करने दें। देखिए ना, ईरान तेल बेच रहा है चीन को। अगर चीन ईरान को जाने वाले बहरी जहाजों को या ईरान से आने वाले बहरी जहाजों की नाकाबंदी की जाएगी, तो आप समझें 90% चीन के जहाजों की नाकाबंदी की जाएगी, क्योंकि जहाज आ और जा तो चीन से रहे हैं। और इस जंग के दौरान भी चीन को तेल की सप्लाई जारी है। तो मेरे ख्याल में ईरान इस पर दबाव लेने की बजाय चीन को कहेगा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अमेरिकी बहरिया चीनी जहाजों को ना रोकें, ना उनका तेल रोकें, और उन चीन को जाने दें। और मेरे ख्याल में चीन अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल करेगा कि जो चीनी टैंकर्स हैं वो चाहे ईरान से आ रहे हैं उनको ना रोका जाए। इसलिए ये पाबंदी बेशक ईरान को दबाव में लाने के लिए है, ईरान को माशी दबाव में लाने के लिए है कि ईरान जो है वो उसकी मईशत को मजीद दबाव में लाया जाए और वो अमेरिका की शराइत मुआहदे के लिए मान ले। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान के पास ये होगा कि वो चीन को कहेगा कि आप रोकें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चीन के जरिए ईरान अपनी सप्लाई जारी रखने की कोशिश करेगा। तो मुस्तमिल साहब, अमेरिका ने जो जंगबंदी के लिए शराइत ईरान के सामने रखी हैं, तो ईरान को वो किस हद तक सूट करती हैं और ईरान उन पर क्या अमल दरामद करता हुआ आपको नजर आ रहा है? कितना टाइम और लेगा? देखिए, वो शराइत जो है ना उनकी तफसीलात अब अमेरिकी हवालों से वापस सामने आई हैं। ईरान ने तो वो शराइत से कि पब्लिक नहीं की हैं। जो भी कुछ आया है वो वेस्टर्न मीडिया में और अमेरिकन मीडिया में या इजरायली मीडिया में आया है। जो जेडी वैंस की नेतन्याहू से बात हुई है, कुछ उसके मंदरजात आए हैं। कुछ जेडी वैंस ने व्हाइट हाउस के हवाले से चीजें वापस सामने आई हैं। कुछ जो है ट्रम्प के हवाले से आई हैं। अमेरिका उनका जो फ्रोजन एसेट्स का कुछ पोर्शन देने को तैयार है, सारे फ्रोजन एसेट्स देने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में उस पर मजीद मुज़ाकरात हों तो तमाम फ्रोजन एसेट्स पर बात हो सकती है। लेकिन असल में अमेरिका ये चाहता है कि ईरान ये लिख कर दे कि वो 20 साल तक यूरेनियम की अफसदगी नहीं करेगा। दहाइयों की जब बात की जा रही है तो 20 साल का एक फिगर आ रहा है कि 2026 में ये मुआहदा हो तो 2046 तक ईरान यूरेनियम की अफसदगी नहीं करेगा। अब मेरे ख्याल में ईरान का ख्याल होगा कि ये मुद्दत 10 साल होनी चाहिए या कम हो सकती है मजीद बारगेन से। अमेरिकन का ख्याल होगा कि ये 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो दो बड़ी शराइत सामने आई हैं वो एक फ्रोजन एसेट्स के हवाले से आई हैं कि अमेरिका उनका एक पोर्शन देने को तैयार है, तमाम फ्रोजन एसेट्स देने को तैयार नहीं है। और यूरेनियम की अफजदगी पर 20 साल की पाबंदी लगाने को तैयार है। तो शायद ये 20 साल की मुद्दत पे भी ईरान बारगेन करना चाहिए। ये दो शराइतें जो सामने आई हैं जिनके ऊपर डेडलॉक है कि जो ईरान नहीं मान रहा। मेरे ख्याल में वो फ्रोजन एसेट्स पूरे मांग रहे होंगे, सैंक्शंस पूरी खत्म मांग रहे होंगे, और यूरेनियम की अफजदगी पर एक डेडलॉक है वो हमारे सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरानियंस पर काफी दबाव है। आप देखें, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। और पाकिस्तान भी ईरान से राब्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मैं सीज फायर को ख़त्म नहीं कर रहा, जिसका मतलब है वो मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए। तो इन शराइत को ईरान को कबूल करवाना ऐसा ही है जैसे ईरान जो है वो जीरो एनरिचमेंट पे माने। बेसिक शर्त तो जीरो एनरिचमेंट है।
اور ایران کے لیے وہ ایک زہر کا پیالہ ہے کہ 47 سال بعد آپ وہ بات مان گئے جو آپ 47 سال پہلے مانتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. لیکن کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایران کو زہر کا پیالہ پی لینا چاہیے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. تو مزمل صاحب یہ تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ناکہ بندی کے بعد ممکنہ ایرانی رد عمل کیا ہوگا؟ ایران کے پاس کیا کوئی ٹرمپ کارڈ موجود ہے؟ ٹرمپ کارڈ چائنا ہے. آپ دیکھیں ایران کی جو زیادہ ایکسپورٹ ہے تیل کی وہ چائنا کو ہے، بلکہ مکمل ہی ایکسپورٹ چائنا کو ہے. وہ اپنا 90% تیل چین کو بیچتے ہیں، اور وہاں اور تو اس وقت اس کے علاوہ ایران کی کوئی ٹریڈ باقی نہیں رہی ہے. وہ اور نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، نہ کوئی اتنی خاص چیز امپورٹ کرتے ہیں. باقی ان کے بارڈرز ہیں وہ وہاں سے ہو جاتا ہے. اس سے بحری ناکہ بندی کا کوئی فائدہ نہیں. میرے خیال میں ایران چین کو ہی کہے گا کہ آپ کو جو تیل ایران سے جا رہا ہے آپ اس کی حفاظت کریں، اور چین ہی اس ناکہ بندی کے خلاف سامنے آ سکتا ہے اگر آئے گا اور اس ناکہ بندی کو روکنے کی بات کرے گا، کیونکہ اس کا نقصان چین کو ہے. ابھی تک آبنائے ہرمز کی بند ہونے کا چین کو کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ چین کو تیل مل رہا تھا ایران سے. چین کو نقصان تھا، اس کی کافی جو ٹریڈ ہے وہ آبنائے ہرمز سے جاتی ہے، اور اس کے جہازوں کو بھی اس کی سپلائی چین بھی متاثر تھی، یہ نہیں ہے. لیکن تیل اس کو ایران سے مل رہا تھا. میرے خیال میں ایران کا وائلڈ کارڈ چائنا ہی ہوگا کہ وہ چائنا کو کہے گا کہ اس ناکہ بندی کو ختم کرائیں. چائنا اس ناکہ بندی کو جو ہے وہ قبول نہ کرے. لیٹس سی. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایران کا کوئی وائلڈ کارڈ ہے. ایران آبنائے ہرمز میں اور جہازوں کی نقل و حرکت کو محدود کر سکتا ہے، وہ اس نے پہلے ہی محدود کی ہوئی ہیں. اس محدود نقل و حرکت کے نتیجے میں دنیا کی سپلائی چین متاثر ہے. آپ دیکھیں یہ معاہدہ نہیں ہوا تو 10% کے قریب تیل اور مہنگا ہو گیا دنیا میں. دنیا کی سٹاک ایکسچینج اور ڈوب گئی ہیں. تو ایک معاشی بحران تو موجود ہے. اس ناکہ بندی سے وہ معاشی بحران اور سنگین ہوگا. اس ناکہ بندی سے کوئی معاشی بحران جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اور سنگین ہوگا میرے نزدیک. اور تیل کی قیمتیں اور اوپر جائیں گی، سٹاک ایکسچینج اور ڈوبے گی، اور دنیا اور کرائسس میں آئے گی. تو بحری ناکہ بندی پر فرانس اور دیگر یورپی ممالک کا جو رد عمل ہے اس کو آپ سے دیکھتے ہیں موجودہ منظرنامے میں؟ دیکھیں فرانس اور یو کے نے مل کر ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. جی. یہ کانفرنس پہلے یو کے نے بھی بلائی تھی، جس میں کوئی تقریباً کافی درجنوں ممالک نے شرکت کی تھی. اب فرانس اور یو کے مل کر بلا رہے ہیں. یہ ورچوئل کانفرنس ہوگی آبنائے ہرمز کے اوپر. دیکھیں یہ تمام ممالک آبنائے ہرمز کی ٹریفک سے متاثر ہیں. اب یہ ایران سے کہیں گے کہ آپ آبنائے ہرمز کھولیں، اور امریکہ سے کہیں گے کہ آپ ناکہ بندی بند کریں. لیکن نا یہ دونوں کام کریں گے. یہ امریکہ کو بھی کہیں گے کہ آپ ناکہ بندی بند کریں، اور یہ ایران کو بھی کہیں گے کہ آپ آبنائے ہرمز میں ٹریفک کو آنے جانے دیں. کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ فرانس اور یو کے کچھ جہازوں نے $2 ملین کے قریب بن رہا ہے، جس پر امریکہ کو بہت اعتراض ہے. جس پر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو جہاز ان کو ٹول دے کر آئے گا ہم اس کو بھی ضبط کر لیں گے، تاکہ کوئی بھی ایرانینز کو ٹول نہ دے. کیونکہ یہ نظر آیا تھا کہ ویسٹرن ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ اپنے جہاز گزارنے کے لیے ایران کو ٹول دے رہے تھے، اور امریکہ کو یہ بات قبول نہیں تھی، کیونکہ اسے ایرانین معیشت کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا مل رہا تھا، پیسے مل رہے تھے ان کو. اور امریکہ اس وقت جو ہے ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے ایران کا معاشی جو ہے اس وقت آپ سمجھیں، ایک پہلے جنگ چل رہی تھی وہ عسکری جنگ تھی، میزائلوں کی بمباری کی. اب معاشی جنگ شروع ہو گئی ہے. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ ایران کو مزید سکویز کر دے. مطلب جو وہ تھوڑی بہت تیل کی ٹریڈ کر رہا تھا وہ بھی بند کر دی جائے، ان کو تیل بیچنے کی اجازت نہ دی جائے جو وہ ایران چائنا کو بیچ رہے تھے، تاکہ معاشی طور پہ ایران کولیپس کر جائے. ایک تو جنگ کی وجہ سے اس کے حالات پہلے ہی خراب ہیں، اوپر سے معاشی طور پہ اس کو سکویز کیا جائے تو ایک اکنامک کولیپس بھی جو ہے وہ ایران میں دیکھنے میں آئے. اس وقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اگلے 15 دن مہینے میں ایران کو فنانشلی کولیپس کرایا جائے، جس کے لیے یہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، ٹول ٹیکس دینے کو روکا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو اکنامک کولیپس کی جنگ ہے اس کو ایران کیسے دیکھتا ہے. مزمل صاحب، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی پوری دنیا معترف ہے، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف جلد ترکیہ اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، تو ان دوروں کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جہاں تک آپ نے سفارتی کوششوں کی بات کی، جیسے جاپان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے،
جیسے چائنیز جو ہیں وہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے فارن منسٹر ہر ملک کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ایک ڈپلومیسی اپنی جگہ نظر آتی ہے۔ ایک ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ دنیا کے تمام جو عسکری سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں رابطہ ہے۔ ہم نے جنرل عاصم ملک کو بھی بہت ایکٹیو دیکھا ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور پاکستان کے DGI بھی ہیں۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کا دورہ اس موقع پر ترکی اور سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب کا جو دورہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو اکنامک پیکج ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جو بھی یہ مذاکرات کی کوشش تھی وہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ نے مل کر کی تھی۔ میرے خیال میں پرائم منسٹر پرسنلی بریف کرنے جا رہے ہیں طیب اردگان اور محمد بن سلمان کو تاکہ آگے کا لاہے عمل بنایا جا سکے۔ کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ممکن بنایا جا سکے۔ کوشش یہ ہے کہ ایران کو کچھ کہا جائے کہ وہ لچک دکھائے آپ کو اور لگتا ہے کچھ ممکن ہو سکے گا؟ جی، اگر ایران سعودی عرب اور قطر سے بات کر رہا ہے، اگر ایران پاکستان سے بات کر رہا ہے، اگر ایران دنیا سے بات کر رہا ہے، اگر ایران رشیا سے بات کر رہا ہے، چائنا سے بات کر رہا ہے، تو پھر کوئی سیٹلمنٹ کی سبھی ایران کو کہیں گے کہ ایک سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے۔ اور اگر ایران کو کوئی اکنامک ریلیف مل رہا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو یورینیم کی انریچمنٹ پہ سب کہیں گے کہ آپ یہ بات مان لیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کو معاہدے کے لیے قائل کرنے کے لیے اور معاہدے اور سیز فائر کے بعد یہ مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کو ممکن بنانے کے لیے شہباز شریف طیب اردگان اور محمد بن سلمان سے ملنے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی یہ مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ممکن بنایا جا سکے اور ایرانینز کو کچھ لچک کی بات کی جا سکے اور امریکیوں سے بھی کچھ لچک کی بات کی جا سکے۔ مزمل امریکیوں صاحب، سے امریکیوں سے لچک ہو سکتی ہے فنانشل ٹرمز میں، مطلب جو فنانشل ٹرمز انہوں نے آفر کیے ہیں اس سے زیادہ امریکیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرانیوں کو اپنے یورینیم کی انریچمنٹ پہ لچک دکھانی ہوگی، اس پر شاید امریکنز لچک نہ دکھائیں۔ تو مزمل صاحب، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، رپورٹس کچھ میڈیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ اسپیکر محمد باقر کالیباف کا جو اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو اس میں کتنی حد تک درست کی ہے؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں کسی بندے نے اپنے موبائل پہ جو ہے وہ باقر کالیباف کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لاگ ان کیا ہوگا۔ یہ وی پی این کا کمال ہے، آپ سمجھیں، یہ وی پی این کا کمال ہے۔ وہ وی پی این یوز کر رہے ہوں گے اور وی پی این جو ہے وہ ان کے ٹویٹر پہ ان کی لوکیشن US سے ضرور دکھا رہا ہوگا کہ وی پی این سے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کالیباف کا اس وقت جو اکاؤنٹ ہے وہ امریکہ سے چل رہا ہوگا۔ دیکھیں، امریکہ تو اس وقت جو ایرانینز وہاں موجود ہیں، موجودہ رجیم کے حامی، ان کو بھی پکڑ پکڑ کر ڈپورٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک فیملی کو گرفتار پہلے کیا تھا، قاسم سلیمانی کے رشتہ داروں کو گرفتار، ابھی انہوں نے ایک ایسی فیملی کو گرفتار کیا ہے جس کے جو رشتہ دار تھے وہ امریکن ایمبیسی کو یرغمال بنانے والوں میں شامل تھے، گو کہ ڈائریکٹ رشتہ داری نہ بھی ہو، جیسے قاسم سلیمانی کی فیملی امریکہ میں اس کی بھانجی یا بھتیجی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے یہ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن امریکہ تو اس رجیم کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو حامی ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کر ڈپورٹ کر رہا ہے اس وقت امریکہ سے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس رجیم کے حامی ہیں وہ امریکہ چھوڑ بھی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب امریکہ ان کے لیے سیف نہیں ہے، اگر وہ خود امریکہ نہیں چھوڑیں گے تو کسی دن آئیس انہیں گرفتار کر کے تو ڈپورٹ کر سکتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی USA میں ان کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوگا، یہ وی پی این کا کمال ہو سکتا ہے۔ مزمل صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، صدر ٹرمپ نے جو اپنی ایک تصویر جاری کی ہے، پھر صدر ٹرمپ نے چرچ کے ساتھ لڑائی بھی مول لے لی ہے، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پوپ ہے نا، یہ کرسچنز کے رومن کیتھولک سیکٹ کا یا فقہ کا روحانی پیشوا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ تک ہیں یہ ایونجلن ہے، یہ رومن کیتھولک نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جس طرح اسلام میں یا مسلمانوں کے بہت سارے فقہ ہیں جن میں بریلوی ہیں، جن میں اہل تشیع ہیں، جن میں دیوبندی ہیں، جن میں اہل حدیث ہیں، تو اسی طرح کرسچینٹی میں بھی بہت سارے فقہ ہیں، جیسے رشینز آرتھوڈاکس ہیں، لیکن UK والے رومن کیتھولک ہیں۔ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس فقہ سے عیسائیت کے تعلق رکھتے ہیں وہ پوپ کو روحانی پیشوا نہیں مانتا،
وہ پوپ کو اپنا پوپ نہیں مانتے. پہلی بات آپ یہ سمجھیں. جو فقہ ایونجلسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے وہ وہ پوپ کو روحانی پیشوا نہیں مانتا. لہذا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اہل حدیث جو ہیں وہ ہمارے ہاں مزاروں کو یا پیروں کو فقیروں کو نہیں مانتے، تو وہ اکثر پیروں اور فقیروں کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا اعتقاد ان پہ نہیں ہے، وہ مزارات کو نہیں مانتے ہیں. اسی طرح یہ پوپ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ پوپ کے بارے میں ویسے تمسخر والی بات کر سکتے ہیں. تو رومن کیتھولک جو ہے جو پوپ کو پوپ مانتا ہے وہ پوپ کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کو روحانی پیشوا مانتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ داتا صاحب کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ داتا صاحب کو نہیں مانتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی دعاؤں کے لیے داتا صاحب جاتے ہیں، بہت سارے لوگ داتا صاحب جانے کو شرک کہتے ہیں. اسلام کے مختلف فرقے ہیں، اسی طرح کرسچینٹی کے بھی مختلف فرقے ہیں. تو ٹرمپ اس فرقے سے ہیں جو پوپ کو پوپ نہیں مانتے، وہ ان کو ایک سیاسی رہنما مانتے ہوں گے، ایک ریلیجس بشپ یا لیڈر مانتے ہوں گے، لیکن روحانی پیشوا نہیں مانتے ہوں گے. ایک دور تھا کہ پوپ جو تھا اس کو سربراہ مملکت کا سٹیٹس حاصل تھا اور وہ یورپ کا حکمران ہوتا تھا، اور یورپ کے سارے بادشاہ جو تھے وہ پوپ کے متحد ہوتے تھے. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج پوپ کی بادشاہت ویٹیکن تک محدود ہے. ایون ویٹیکن اٹلی میں ہے تو روم پر بھی اس کی بادشاہت نہیں ہے، وہ ویٹیکن تک ہی محدود ہے. تو اس لیے میرے خیال میں لیکن جو رومن کیتھولک کرسچینٹی کے ممالک ہیں جن میں یورپ کے اکثر ممالک ہیں، جن میں یو کے ہے، وہاں پر پوپ کی بہت عزت ہے، پوپ کا بہت مذہبی احترام ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ملک پوپ کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. اس لیے حالانکہ ٹرمپ بھی ریلیجس ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے حالیہ ایران لڑائی کو مسیحی لڑائی بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی اس لڑائی کو مذہبی ٹچ دیا ہے، ان کے سیکٹری وار نے بھی اس لڑائی کو مذہبی ٹچ دیا ہے. لیکن یہ مذہبی ٹچ دینے کے ساتھ ساتھ وہ رومن کیتھولک نہیں ہیں، یہ بات سمجھنے کی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنی قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد